बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर हाज़िर हूँ पाकिस्तान कहानी में एक और दिलचस्प कहानी को, जिसमें हम देखेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़क़ाए कार कितना अहम और बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं। आज की कहानी का जो मौजू है दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल्स 1927, जिसको दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ 1927 कहा जाता है। 1927 में कायद-ए-आज़म और उनके साथियों ने दिल्ली में मार्च 20 1927 को कुछ तजावीज़ दी, जिसे दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ कहा जाता है। और वो तजावीज़ में ये कहा गया कि हम मुसलमान अपना अलहदा वोट देने का हक़ से दस्तबरदार होते हैं, बशर्त कि हमारी बाकी मानदा मुतालबात को मान लिया जाए। उसका पस मंज़र ये है कि जब तहरीक खिलाफत चल रही थी और उसी दौरान में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, और जिसके नतीजे में मुसलमानों और हिंदुओं में दूरियां पैदा हुई। इसी तरह मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी फासले बढ़े। तो ऐसे में एक ज़ाती और प्राइवेट मुलाकात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात मोतीलाल नेहरू से हुई, जो कि कांग्रेस के बड़े अहम सरकर्दा लीडर थे। तो दोनों ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हमें कैसे हिंदू और मुसलमानों को और कांग्रेस और लीग को इकट्ठा करना है। ख़ासकर उन्हें ये एहसास था कि 1919 के आइन के बाद अब 10 साल गुज़र जाएंगे तो नए आइनी इस्लाहात आएंगी, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाते हुए दोनों जमातें मिलकर कोई दोबारा से मिसाके लखनऊ की तरह का एक आइनी पैकेज तैयार करें। तो कायद-ए-आज़म ने उनसे कहा कि बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखें, हिंदू मुहासबा को और बाकी हिंदू इंतहा पसंद लोगों को, मुसलमानों को अलहदा वोट देने का हक़, सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में दिया गया था, उससे वो मुसलमानों को नफ़रत से देखते हैं और वो ये समझते हैं कि वो एक अलहदा कौम होने का दावा करते हैं। अगर आप इससे दस्तबरदार हो जाएं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको आपके बाकी मुतालबात मानूँगा। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया दिल्ली में, और 20 मार्च 1927 को कुछ तजावीज़ जो थी वो उन्होंने की। वो उस जो कॉन्फ्रेंस में, जो मीटिंग में जो लोग शामिल हुए, उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मियाँ मोहम्मद शफ़ी, सर मोहम्मद नवाज़, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, ये चीदा लोग थे जो उस पर शामिल हुए। और उन्होंने चंद तजावीज़ वो उसको फ़ाइनल किया। उसमें पहली शिक उन्होंने ये कही कि सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाए और मुकम्मल सूबे का दर्जा दे दिया जाए। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि NWFP और बलूचिस्तान को मुकम्मल सूबे का दर्जा दिया जाए। तीसरा उन्होंने मुतालबा ये किया कि अगर हिंदू अक्सरियत सूबों में मुसलमानों को जो मराद दी जाएंगी, उसी तरह की मराद जो हैं वो NWFP, बलूचिस्तान और सिंध में हिंदुओं और गैर मुसलमानों को दी जाएंगी। फिर उन्होंने ये कहा कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनके आबादी के तनासब से नुमाइंदगी दी जाए। फिर एक और उनकी जो क्लास इसमें शामिल थी, ये कहा गया कि मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को कम से कम 1/3 नशस्तें दी जाएं। फिर ये भी उसमें शामिल किया गया कि कोई भी ऐसी करारदाद
یا بل وہ منظور نہ کیا جائے، چاہے وہ اس کا تعلق مذہبی معاملات سے ہو یا سیاسی معاملات سے ہوں، جب تک کہ ایک کمیونٹی کے 3/4 یعنی 80% لوگ اس کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں۔ تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے مطالبات کیے اور یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے مطالبات مان لیے جائیں تو مسلمانان ہند اپنی خوشی سے، رضامندی سے اب جو ان کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق ملا تھا، حق نیابت ملی تھی، سپریٹ الیکٹریٹ ملا تھا، وہ اس سے سرنڈر کر دیں گے، اس کو فورگو کر دیں گے۔ تو یہ انہوں نے جو سپریٹ الیکٹریٹ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا ان مطالبات کو۔ تو یہ بڑا فیئر انف میں سمجھتا ہوں کہ پیکج تھا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ دیا، مگر بدقسمتی سے میاں محمد شفیع جو کہ اس وقت دہلی میں ان تجاویز کے موقع پر شامل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے شاید قائد اعظم کے احتراماً اس سے اختلاف نہیں کیا، مگر بعد ازاں انہوں نے اس سے شدید اختلاف کیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی ان دہلی مسلم تجاویز کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو کہ لاہور میں منعقد ہوگا وہاں پر اس کی حتمی منظوری دی جائے گی، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے موتی لال نہرو کے کہنے پر یہ تجاویز دے دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تجاویز جو دی ہیں اس میں بظاہر تمام تر جو رسک ہے، خطرہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی لاحق ہے، اس سے بھی زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ریپوٹیشن، کریڈیبلٹی اور بظاہر دو قومی نظریے کا جو بنیادی اصول بنا تھا اس کو ہی داؤ پر لگا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے دہلی مسلم تجاویز۔ میں اب آپ کے سوالات جو ہیں وہ سوالات اور جوابات کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میاں محمد شفیع کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں شامل تھے جہاں دہلی مسلم تجاویز پیش کی گئی تھی، مگر بعد ازاں وہ کیوں اس سے منکر ہو گئے اور پھر کیوں انہوں نے اپنی شفیع لیگ بنا لی۔ یقیناً میاں محمد شفیع اکیلے نہیں تھے، اور یہ کہ اس کے بعد واقعات یوں گئے کہ سائمن کمیشن بھی اکتوبر نومبر میں آ گیا، اور سائمن کمیشن کا قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کے ساتھ مل کر بائیکاٹ کر دیا اور یہ کہا کہ اس میں چونکہ کوئی ہندوستانی شامل نہیں ہے، سب انگریزوں پر مشتمل ہے، تو گویا انہوں نے ایک اور زیادہ رسک لے لیا، حکومت پر انحصار اس کا ختم کر دیا اور پوری طرح دباؤ انگریزوں پر ڈالنے کے لیے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ تو ایسے میں جو یہاں پر پنجاب میں جو لیڈر تھے یا بنگال میں لیڈر تھے یا باقی جو سیکنڈ لیئر تھی قائد اعظم کے بعد، ان میں میاں فضل حسین، علامہ محمد اقبال، میاں محمد شفیع، پھر سر آغا خان اور بھی جتنے، مولانا محمد علی جوہر بھی جو کہ اس وقت موقع پہ موجود تھے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ 20 مارچ کی جو تجاویز تھیں اس کے بعد جو کانگریس نے رد عمل شو کیا یا ہندوستان کے حالات جس طرف جا رہے تھے وہ مطمئن نہیں تھے کہ ہمیں کسی طرح بھی علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے دستبردار ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب یہاں پر لاہور میں سالانہ اجلاس ہوا تو قائد اعظم تو نہیں آئے، قائد اعظم نے علیحدہ اجلاس کیا، تو شفیع لیگ نے جسے شفیع لیگ کہا جاتا ہے، انہوں نے دونوں چیزوں سے قائد اعظم سے اختلاف کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سپریٹ الیکٹریٹ کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم جوائنٹ الیکٹریٹ کو مان سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سائمن کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، ہم سائمن کمیشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ اختلاف رائے کبھی نہ کبھار آ جاتا ہے۔ آگے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ آیا میاں محمد شفیع اور قائد اعظم محمد علی جناح تسلسل سے علیحدہ رہتے ہیں یا اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اس پر بات ہم کریں گے۔ لیکن اس وقت دہلی مسلم تجاویز کی وجہ سے یقیناً مسلمانوں میں دو دھڑے بن گئے، تقسیم ہو گئے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس نے ان تجاویز کو تسلیم کر لیا؟ بظاہر تو کانگریس نے اپنے ایک اجلاس میں بڑی تعریف کی قائد اعظم کی اس کوشش کی اور بڑا خوشائند قرار دیا کہ اگر مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے دستبردار ہوئے ہیں تو اس سے یقیناً ایک تو یہ کہ ہم ہندوستانی بٹیں گے نہیں، دوسرے یہ کہ ہندو مسلم تعلقات بہتر ہوں گے اور فسادات میں بھی کمی آئے گی۔ آپ کا جو سوال ہے موتی لال نہرو نے کیا اپنا وعدہ وفا کیا یا نہیں کیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ وہ موتی لال نہرو نے ذاتی حیثیت سے وعدہ کیا اور وہ بعد ازاں جب نہرو رپورٹ آئے گی اور موتی لال نہرو ہی اس کی صدارت کریں گے، سربراہی کریں گے، وہ تمام اپنے وعدے بھلا کر وہ جو مین دھارا ہے، مین پولیٹیکل تھاٹ ہے ہندوؤں کی اور کانگریس کی، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا موتی لال نہرو نے، جس سے ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس کا دھارا بدلا۔ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے بیٹے نے 1946 میں جو مولانا آزاد نے کہا کہ اس نے ایک تاریخ کو بدل ڈالا اپنی ایک سٹیٹمنٹ سے، تو یہ اس کے باپ نے بھی نہرو رپورٹ میں اسی طرح کی تاریخ رقم کی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو ڈیوائیڈ تھی، اس خلیج جو تھی، اس میں مزید اضافہ کیا۔ تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ موتی لال نہرو کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہم کیا کریں کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جو سیاسی لیڈر ہیں، جو آپ کا سوال ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں اعتبار کیا، غضب کیا کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا اور تمام عمر قیامت کا انتظار کیا۔ یہ جو بڑے لیڈر ہوا کرتے ہیں اور وہ بڑے لیڈرز کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، انہیں ظاہر ہے دونوں کانگریس کے اہم ترین لیڈرز تھے، تقریباً کنٹمپریریز تھے اور ایج بھی تھوڑی بہت زیادہ کم تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ قائد اعظم کو شک نہیں تھا کہ موتی لال نہرو جو ہیں وہ کسی طرح کی ان سے چیٹ کریں گے یا کسی طرح کانگریس ان کو اس طرح چیٹ کرے گی، لیکن ایسا ہوا۔ کانگریس بعد ازاں ہوسٹیج ہوتی ہے، وہ ہمارا اگلا موضوع ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم نے جو سیپریٹ الیکٹریٹ جو چھوڑا، وہ آپ کا یہ جو سوال کیوں چھوڑا، وہ دیکھیے سوال یہ ہے، قائد اعظم سمجھتے تھے علیحدہ ووٹ دینے کے حق کی بنا پر ہم علیحدہ قوم نہیں ہوئے ہیں۔ وہ ابھی تک کمیونٹیز کے تصور میں جاتے ہیں، وہ علیحدہ قوم کو بحیثیت قوم اور ملک کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں۔ تو سیپریٹ الیکٹریٹ جو وہ سمجھتے تھے کہ اس بنیاد پر اگر ہندو سمجھتا ہے یا کانگریس سمجھتی ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، تو وہ انہوں نے اس کی نفی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ لو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آئینی حق ملا تو ہم قوم ہے، نہیں، ہم یہ حق چھوڑ کر بھی دیکھتے ہیں تو تب بھی ہم قوم ہے، یہ ہمارے مطالبات مان لیجئے۔ وہ مطالبات کے اندر ہی قومیت موجود تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ ہندو لیڈرز بھی اس چیز سے آگاہ تھے کہ قائد اعظم ہمیں آئینی اور سیاسی طور پر ٹریپ کر رہے ہیں، اور وہ خیر وہ اس ٹریپ میں آئے۔ مگر ہمارے جو بعض ہسٹورینز بھی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی غلطی کی، بڑا فاش غلطی کیا، بھائی الٹیمیٹ اور میکسیمم رسک لیا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ کس طرح ہندوستان میں امن
اور آشتی آ سکے، کس طرح کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے قریب آ سکے، اور کس طرح ہم دونوں دوبارہ 1916 کی طرح ایک آئینی پیکج دے کر ہندوستان کے لیے مزید آئینی اصلاحات لے سکیں، اور ہم کس طرح جلد از جلد انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر سکے۔ تو یہ تو تھے قائد اعظم کے افکار اور تھاٹس، اور یہ لیول کوئی عام لیول نہیں ہے، یہ بڑے لوگ ہی بڑے خطرات مول لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نو رسک نو گین، تو جنا گین زیادہ کریں گے، یہ میں آپ کو بعد میں ثابت کروں گا۔ اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم دہلی مسلم تجاویز کا جائزہ لیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ متحدہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے چھتر چھاؤں میں رہنا چاہتے ہیں، مگر وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان کی جو ایک علیحدہ شناخت ہے وہ برقرار رہے، چاہے وہ علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے رہے یا مخلوط انتخابات ہو بھی جائیں تو تب بھی رہے۔ ابھی ان کا ٹارگٹ مین کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ صوبے ہو جائیں۔ 6 صوبے ہیں، 2 میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اگر سندھ بمبئی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تیسرا صوبہ NWFP اور بلوچستان کو مکمل صوبے کا درجہ مل جاتا ہے تو 5 صوبے بن جائیں گے۔ تو وہ جو 5 صوبے بن جائیں گے تو آپ دیکھیے گا 1935 میں 7 دوسری طرف صوبے ہیں، اور اگر یہ 5 بن جاتے مکمل صوبے کا درجہ ہو جاتا تو ہمیں تقریباً 60% ان کا حصہ ہوتا، 40% ہمارا حصہ ہوتا صوبائی مختار، اور یہی وہ بنیاد ہے جو بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی صوبائی خود مختاری کے معاملات میں اور وفاق کو کم اختیارات دینے کے معاملات پر قرارداد لاہور کے تحت پاکستان کا تصور آیا۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ بالکل نہیں سوچتے، نہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنے مایوس ہیں ہندوستان سے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک کی طرف جانا ہے، اور نہ ہی اس وقت مسلمانوں کی یہ سوچ آ رہی ہے۔ ابھی تو ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر رہے تھے، ابھی تو ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر، سکھوں کے ساتھ مل کر، مسلمان جو تھے، مسلم لیگ جو تھی، وہ انگریزوں سے جلد بجلد آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی، اور جناح اس چیز سے بخوبی واقف تھے کہ مسلم لیگ اور کانگریس اگر متحد ہوتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ ہندوستان کی آزادی اور جلد از جلد آزادی حاصل کر لیں گے، اور اسی لیے انہوں نے میکسیمم رسک لیا۔ کیا ہم دیکھیں گے آئندہ یہ میکسیمم رسک جو ہے وہ قائد اعظم کو مہنگا تو نہیں پڑ گیا؟ کیا اس میکسیمم رسک میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاف والی دینا، ہاف والی دینے کے بعد جو کہ کانگریس کو دی گئی، کانگریس آؤٹ تو نہیں ہو گئی؟ یہ فلٹاس ان کو مہنگی تو نہیں پڑ گئی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا انہوں نے مس ریڈ کیا، انہوں نے اس طرح مس ریڈ کیا، انہوں نے مسلمانوں کو ایک اقلیت کا بھی درجہ دینے سے انکار کیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا انہوں نے قائد اعظم کی تمام تر نیک نیتی کے باوجود ان کے مطالبات کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ ایسے میں اگر جسونت سنگھ صاحب فرماتے ہیں کہ قائد اعظم روز نئی سے نئے مطالبات لے کے آ جاتے تھے، ان کے آئے دن مور کنسیشنز کا نعرہ ہوتا تھا، یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی، تو وہ کب تک چلتا؟ بڑی معصومیت ہے ہسٹوریوگرافی میں لکھتے وقت جب ہم لکھتے ہیں تو جو آپ کانسٹیٹیوشنل
ڈیولپمنٹ ہوگی، آئینی ارتقاء ہوگا، جہاں ہندوستان کے لیے ہم آئینی اصلاحات مانگیں گے، تو ایسے میں کیوں قائد اعظم محمد علی جناح یا مسلم لیگ یا مسلمان کیوں نہیں مانگیں گے؟ صرف یہ استحقاق کانگریس کا تھا، ہندو محاسبہ کا تھا، ہندوؤں کا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اسی کو تو پھر دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔